जेरिस डोनाटा जो है अगर वो किसी जगह पे लोगों से डैमेज क्लेम करता है तो हम किस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है। कलेक्ट्रेट ने एक डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट इशू किया है अंडर सेक्शन 14A। वो बाइंडिंग था जेरी डोनाटा पे, जेरी डोनाटा ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। मेयो अस्पताल ने कोबाल्ट 60 सोर्स जो है वो इंपोर्ट किया। जेरिस डोनाटा ने ये कहा कि इसके ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया या इससे भी ज्यादा का डैमेज है। जेरिस डोनाटा जो है उसने रिफ्यूज किया कि मैं ये वेव ऑफ नहीं करूंगा, तो ये हमारे पास केस कैसे आ गया? जब ये सारी सूरत हाल हुई तो मेयो हॉस्पिटल FTO साहब के पास आ गया दादरसी के लिए कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इस केस को FTO साहब ने बहुत क्लोजली वॉच करते हुए फिर जो है इन्वेस्टिगेट किया और ये कहा कि देखें इसमें मैल एडमिनिस्ट्रेशन बनती है। वो स्टैब्लिश हो गई मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड्स के जब आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कलेक्ट्रेट और अपने सर्टिफिकेट को आप ऑनर नहीं करवा रहे हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे, वो आंखें निकाल रहे हैं आपको कि नहीं करेंगे। ठीक, ये कलेक्टर का इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त शो कॉज करके वो लाइसेंस कैंसिल कर लेगा। और मेयो हॉस्पिटल का वो सोर्स जो है वहाँ पे रेडिएशन का वो वहाँ रखा हुआ है। कौन सफ़र कर रहे हैं? गरीब मरीज, उनको रेडिएशन नहीं मिल रही। FTO TV में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम एक ऐसा केस आपसे डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि FTO जो रिलीफ प्रोवाइड करता है वो किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं और ख़ास तौर पे जो जनरल पब्लिक की वेलफेयर की इंस्टीट्यूशंस हैं वो उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और बाज़ औक़ात मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको ये नहीं पता होता कि आपने इस पर्टिकुलर रिलीफ के लिए डिपार्टमेंट के अंदर रहना है या डिपार्टमेंट की अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपने उसके लिए FTO के पास आना है। ये केस है मेयो हॉस्पिटल के बारे में कि मेयो हॉस्पिटल एक सर्टन कोई प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से है। अब मेयो हॉस्पिटल काम करेगा जब उसके पास पैसे गवर्नमेंट देगी उन प्रोडक्ट्स को रिलीज करवाने के लिए, और अगर गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए तो वो तो डैमेज पड़ता रहेगा। और क्या वो डैमेज जो है वो किसी स्टेज पे वेव ऑफ हो सकता है और उसको वेव ऑफ करने के लिए प्रोसीजर क्या है, इस सब को डिटेल में डिस्कस करना है और ये भी देखना है कि इसमें मैल एडमिनिस्ट्रेशन थी कहां पे। मेरे साथ डॉक्टर अरसलान सुब्तगीन साहब हैं जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं हेडक्वार्टर में और उन्होंने इस पर्टिकुलर केस को डील किया और इसकी डिटेल उनसे जानते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं कि यूजुअली मैल एडमिनिस्ट्रेशन FBR है जिसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो FTO के पास है। जेरिस डोनाटा जो है अगर वो किसी जगह पे लोगों से डैमेज क्लेम करता है, वो कहते हैं हमें डैमेज दें, तो हम किस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है? इस पूरे प्रोसेस को ज़रा हमें इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करके बताएं। जी बहुत शुक्रिया अलमास जविंदा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो सबके लिए मसले राह भी है, हमारे दूसरे लोग जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे डैमरेज तो शेड ऑपरेटर्स जो हैं वो चार्ज करते हैं। इस केस में हुआ ये है कि कलेक्ट्रेट ने एक डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट इशू किया है अंडर सेक्शन 14A और वो लीगल डॉक्यूमेंट है। वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कलेक्ट्रेट ने इसके ऊपर वेवर दिया है कि इस केस में आप डैमरेज चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। और कानून उसमें ये कहता है, उसके जो वर्ड्स हैं वो बाइंडिंग हैं शेड ऑपरेटर्स पे, पोर्ट के ऊपर जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास वो सामान रखा हुआ है उनके ऊपर ये पाबंदी है कि उन्होंने ये उसको अबाइड बाय करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको मान। ये भी साफ बता दें कि ये जो सर्टिफिकेट है ये किन सर्कमस्टांसेस में, मीन लाइक यूजुअली डैमेज तो हर दूसरे दिन डैमेज प्रोडक्ट्स पे पड़ रहा होता है, वो मुख्तलिफ जगह पे डिटेन होती हैं, किन हालात में कलेक्ट्रेट जो है ये सर्टिफिकेट इशू करता है और किन केसेस में करता है? मैं बताता हूँ आपको। ये आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया, लेकिन इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ मैं थोड़ा सा इस केस की हिस्ट्री भी बयान करना चाहूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि मेयो हॉस्पिटल पाकिस्तान के एक बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल्स में से एक अस्पताल है, लीडिंग हॉस्पिटल है जिसमें कि हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग आके अपना इलाज करवाते हैं। मेयो अस्पताल ने कोबाल्ट 60 सोर्स जो है वो इंपोर्ट किया। ठीक है। जो कि रेडिएशन की थेरेपी, जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको 2-3 किस्म की थेरेपीज सर्जरी होती है उनको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी मिलती है। तो रेडियोथेरेपी जिसको हम बिजली लगाना आम ज़बान में कहते हैं कैंसर के मरीज, उसके लिए जो सोर्स है दैट इज़ कोबाल्ट 6। ठीक है। वो सोर्स मंगवाया, इंपोर्ट होके आ गया।
گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر جو پروونسز ہیں، ہر پروونس اپنے اپنے ہاسپٹلس کو فنڈز اینڈ بجٹس دیتا ہے. پنجاب حکومت نے جو فنڈز دیے بجٹ کے میو ہاسپٹل کو، وہ اس میں ڈیلے آیا تھوڑا سا. جب وہ ڈیلے آیا تو اس کی کلیئرنس جو ہے کوبالٹ 60 سورس کی وہ لیٹ ہوئی، اور سامان جو ہے یہ کوبالٹ 60 سورس آ کے اور وہاں پہ پڑا ہوا تھا، ان کے پاس رکھا ہوا تھا جو جیریز ڈیناٹا شیڈ ہے. بائی ایئر آیا تو بائی ایئر جو ہے لاہور ایئرپورٹ کے ساتھ مختلف شیڈز ہیں، جس میں شاہین بھی ہے، جیری ڈیناٹا بھی ہے اور مختلف شیڈز. اب قانون یہ ہے کہ وہ اجازت دی گئی ہے کسٹم ایکٹ کے تحت کہ جس شیڈ میں اگر ایک ہفتے تک سامان کلیئر نہیں ہوگا تو اس کے بعد شیڈ جو ہے وہ چارجز اپنے ڈیمریج کے لینا شروع کر دیتا ہے. وہی اس میں بھی ہوا کہ ڈیمریج چارجز انہوں نے چارج کرنے شروع، اپنا ان کا جو ہے ایک انہوں نے اپنا حساب سے شروع کر دیا. بائی دا ٹائم میو ہاسپٹل نے ڈیوٹیز ٹیکسز کی کلیئرنس کروانے کے بعد جب وہ سامان لینے کے لیے گیا اپنا کوبالٹ سورس جو ہے، تو جیریز ڈیناٹا نے یہ کہا کہ اس کے اوپر تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ کا ڈیمریج ہے. اچھا، جو ان کے پاس پڑا رہا اس کا سامان ان کے پاس رکھا رہا، تو آپ یہ ڈیمریج ادا کریں تو ہم چھوڑیں گے اس کو نہیں. اچھا، اس دوران میں کلیکٹریٹ آف کسٹمز جو ہے وہ اس کو یہ اختیار حاصل. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اس کو پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس میں دیکھے کہ اگر تو کسٹمز خود کوئی انکوائری کر رہا ہے، انویسٹیگیشن کر رہا ہے، کوئی اس نے جو ہے سیمپلز ڈرا کروائے ہیں، لیب ٹیسٹ کروا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ جس میں کسٹمز یہ سمجھتا ہے کہ کسٹمز کی وجہ سے ڈیلے آیا، تو اس میں ڈیلے ڈیٹینشن سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے. اور پھر ایک ثوابدید ہے کلیکٹر آف کسٹم کے پاس کہ وہ جس بھی کیس میں یہ سمجھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیلے ڈیٹینشن سرٹیفکیٹ میں سمجھتا یا سمجھتی ہوں کہ دینا بنتا ہے، تو اس کا ایک ثوابدیدی اختیار. کوئی انٹینشنل ڈیلے نہیں ہے، قدرتی طور پہ ان کے پاس فنڈز نہیں تھا، اس میں کوئی کسی ایک بندے کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں تھی کہ میں نہیں کرواتا، کوئی ضد نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا. اور اس پہ کلیکٹریٹ نے ایز پر لا ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا ڈیلے ڈیٹینشن کا. اب وہ سرٹیفکیٹ کی جو لینگویج ہے وہ سیکشن 14A(2) ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم پیورلی ٹیکنیکل بات کریں لا کی، جس میں کہ شیل کا لفظ استعمال ہوا. اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں جو قانون سے اچھی طرح سے وابستگی رکھتے ہیں کہ جب شیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے دوسری پارٹی کے اوپر. اس کیس میں ایسا ہوا کہ کلیکٹریٹ نے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، وہ بائنڈنگ تھا جیری ڈیناٹا پہ، جیری ڈیناٹا نے اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اور میو ہاسپٹل کا وہ سورس جو ہے وہاں پہ ریڈیشن کا وہ وہاں رکھا ہوا ہے. اور کون سفر کر رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ غریب مریض جو اور کہیں نہیں جا سکتا تو وہ پبلک ہاسپٹلز میں جاتا ہے، تو وہ مریض جو ان کو ریڈیشن نہیں مل رہی. سو دس از دا بیک گراؤنڈ آف دا کیس. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیمریج ہے وہ جیریز ڈیناٹا جو ہے اس نے ریفیوز کیا کہ میں یہ ویو آف نہیں کروں گا، تو یہ ہمارے پاس کیس کیسے آ گیا میو ہاسپٹل کا؟ بالکل، بات یہ ہوئی کہ یہ جیریز ڈیناٹا کے پاس گئے میو ہاسپٹل والے، اور انہوں نے جب ویور مانگا تو انہوں نے ویور نہیں دیا، کلیکٹریٹ نے دے دیا. اس کے کلیکٹریٹ کے دینے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے. جیریز ڈیناٹا نے یہ کہا تو ہم جو ہے تو بزنس کرتے ہیں، ہم بزنس کنسرن ہے، تو دیئر فور وی ول نیڈ دیٹ ریونیو جو ہمارا ڈیمریج کا بنتا ہے. جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو میو ہاسپٹل ایف ٹی او صاحب کے پاس آ گیا داد رسی کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کیس کو ایف ٹی او صاحب نے بہت کلوزلی واچ کرتے ہوئے پھر جو ہے انویسٹیگیٹ کیا، اور یہ کہا کہ جی دیکھیں اس میں کیا میل ایڈمنسٹریشن بنتی ہے کلیکٹریٹ کی. وہ اسٹیبلش ہو گئی میل ایڈمنسٹریشن آن دا گراؤنڈس کہ جب آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں کلیکٹریٹ اور اپنے سرٹیفکیٹ کو آپ آنر نہیں کروا رہے ہیں، وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا رہے، وہ آنکھیں نکال رہے ہیں آپ کو کہ نہیں کریں گے، کلیکٹریٹ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. کلیکٹریٹ وہاں پہ دبک گئی کہ اچھا یہ تو دکھا رہے ہیں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے گویا. جبکہ کلیکٹریٹ ہی وہ ادارہ ہے جس نے جیری ڈیناٹا کو انڈر سیکشن 13 آف دا کسٹم ایکٹ لائسنس دیا ہوا ہے. یہ کلیکٹر کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت شو کاز کر کے وہ لائسنس کینسل کر لے. بٹ کلیکٹریٹ از سلیپنگ ان ڈیپ سلمبر. ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارا کیا ہوا آرڈر جو اس کی امپلیمنٹیشن. سو دس از دا میل ایڈمنسٹریشن. میل ایڈمنسٹریشن جو کلیکٹریٹ کی ہے کہ آپ اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے، اور جو آپ کا ان ایکشن ہے دس از یور میل ایڈمنسٹریشن. سو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ریکمنڈیشن آرڈرز تھے those were not against Jerry's, those were against the collectorate actually کہ implement کر کے دو. بالکل، میل ایڈمنسٹریشن چونکہ ثابت جو ہے وہ کلیکٹریٹ کی ہوئی ہے. اور ایف ٹی او کا ادارہ جو ہے اس کا جو ایمبٹ ہے، جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ کسٹمز ہے، سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے. تو ہماری جو
ہماری سوابدید ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ میل ایڈمنسٹریشن ایف بی آر اور اس کے ذیلی اداروں میں آ رہی ہے، کیونکہ اس میں ثابت ہو گیا. کسی سٹیج پہ آپ نے جیریز کو بھی اس انویسٹیگیشن میں انوالو کیا، ان سے پوچھا؟ جیریز کو ہم نے کیا. ہمارے پاس ایک سیکشن 23 آف دی فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین آرڈیننس ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایجنسی سے، ادارے سے یا کنسرن سے، بزنس کنسرن یا پرسن سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کسی انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو ایف ٹی او صاحب کر رہے ہیں اس میں کوئی انفارمیشن لینا چاہیں کو پوچھیں. تو ہم نے جیری ڈیناٹا کو بھی اس سلسلے میں ان سے پوچھا اور جیری ڈیناٹا کا یہی جواب تھا کہ ہم بزنس کنسرن ہیں، ہم کوئی خیراتی ادارہ تو نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارا جو ڈیمریج بند. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، جب ہماری ریکمنڈیشنز آئی تو اس کی امپلیمنٹیشن پھر کلیکٹریٹ نے کروائی یا نہیں؟ ہم نے جو اپنی ریکمنڈیشنز دی یہاں پہ ایف ٹی او صاحب کے آرڈر سے وہ یہ تھیں کہ آپ 7 دن کے اندر اندر اس کو ڈیمریج جو ہے یہ ویو آف کر کے سامان کلیئر کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو شو کاز نوٹس کر دیں. بٹ اس سے پہلے کہ کلیکٹریٹ وہ امپلیمنٹ کرواتا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا، جیریز ڈیناٹا جو ہے وہ ریویو میں آ گیا ایف ٹی او کے پاس. But they were not party to it actually. They were not party to it. کیونکہ پارٹی اس میں میو ہسپتال ہے جو کمپلیننٹ ہے، جو افیکٹڈ ہے، اور میل ایڈمنسٹریشن ہے کلیکٹریٹ کی. تو جیریز ڈیناٹا تو ایک تھرڈ پارٹی ہے جس سے کہ بنیادی طور پہ امپلیمنٹیشن کروانی ہے کلیکٹریٹ نے. اب اس ریویو کا کیا بنا؟ اب وہ ریویو جو ہے وہ ایف ٹی او صاحب نے ہیئر کیا. ہیئر کرنے کے بعد ان کو پورا موقع دیا گیا اپنے آپ کو اپنا ایکسپلین کرنے کا. کلیکٹریٹ کو بھی پورا موقع دیا گیا. جو میو ہاسپٹل والے بھی آئے ہوئے تھے جو ان کے سی ای او ہیں. جیری ڈیناٹا واز آلسو دیئر بیکاز دی ریویو واز فائلڈ بائی جیری ڈیناٹا. سو جیری ڈیناٹا نے 2-3 پوائنٹس ریز کیے. ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جی ہم جو ہے وہ بزنس کنسرن ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ 14A2 کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پیسے جمع کرا دیتا ہے اور اس کا ریفنڈ تو دیا جا سکتا ہے جو ہے وہ کلیکٹریٹ کے ڈیلے ڈیٹینشن سرٹیفکیٹ پہ، لیکن ویور نہیں دیا جاتا، وچ واز رانگ. جو ورڈنگز ہیں 14A2 کی وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر اس نے پیسے جمع کرا دیے ہیں تو وہ ریفنڈ ہو سکتے ہیں، اور اگر اس نے جمع نہیں کرائے ہیں تو کلیکٹریٹ اگر ڈیلے ڈیٹینشن دیتا تو وہ کمپلیٹلی ویو آف ہو جاتا ہے. سو ان کا کنوٹیشن آف دا لا واز ناٹ کریکٹ. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے جہاں پہ آپ کی کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے، اور بے شمار ایسی ٹریٹمنٹ ہیں جس میں بہت امپورٹنٹ میڈیکیشن ہے، ریڈیشن کا سامان ہے جو باہر سے آتا ہے، اور پھر اس کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے ذہن میں رکھتے ہوئے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو فینانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اپنے طریقہ اور پروسیجر ہیں، کوارٹرز کے پیسے آتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ والی ریکمنڈیشن اور یہ فیصلہ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس کے لیے فار دی فیوچر، کہ جہاں پہ آپ کی غلطی تو نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی لیپس ہے اور اس کی وجہ سے جنرل پبلک کی سفرنگ سے اس کو بچانے کے لیے ہماری یہ ریکمنڈیشن کتنا بڑا ایک انیشیٹو ہے اور پریسیڈنٹ ہے فار دا فیوچر؟ اس میں 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسٹم اتھارٹیز کو اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جو یہ فیصلہ ہے اس کی ہاسپٹلز اور مریضوں کے حوالے سے اور ویلفیئر ریلیٹڈ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی، تو ریاست کے جتنے بھی مریض ہمارے غریب جو نادار ایسے جو جا کے اور ہسپتال سے پبلک سیکٹر سے ان کے لیے اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں اس فیصلے کی، کیونکہ اس سے ویلفیئر اورینٹڈ ڈیسیجن. اور اس میں کرنے والی چیز یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کا جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ اس بجٹ میں سے جو ہے وہ 25% خرچ کر سکتے ہیں یا 20% خرچ کر سکتے ہیں. میری جو اس میں التجا ہے فائنینس کی منسٹری سے پروونسز کی وہ یہ ہے کہ آپ ہاسپٹلز جو ہیں پبلک سیکٹر کے ان پر سے یہ پابندی ہٹائیں، یا یہ ہٹائیں یا اس کے اندر ایک کلوز رکھ دیں کہ اگر یہاں پہ سی ای او یہ سمجھتا ہے ہاسپٹل کا کہ اس کو اس وقت اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پور پیشنٹس کے لیے ہے تو اس کو وہ اوور رول کر کے اور اسپیشل آرڈرز ایشو کرے جس کو منسٹری آف فائنینس آنر کرے. یعنی یہ ایک برننگ ایشو ہے جس کو ہمیں منسٹریز کو بھی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یو گیٹ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ جو ایف بی آر کے آفیشلس ہیں ان کی میل ایڈمنسٹریشن کیسی ہے، ہماری طرف سے کس طرح کا ریلیف ہے، اور بعض فیصلے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکشن ٹو ایف بی آر تو ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن اس کی بینیفیشری جنرل پبلک بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے. یہ پرٹیکولر فیصلہ جو ہے کتنے مریض ایسے ہوں گے
جن کی زندگی اور موت کا معاملہ ہوگا اور جہاں پہ ان کو ریڈیشن کی ضرورت ہے اور اب ریڈیشن اس کے لیے اویلیبل ہوگی. چونکہ یہ اویلیبل نہیں تھا تو وہ بیچارے پتہ نہیں کس طریقے سے اپنی سروائیول کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں گے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جہاں پہ افراد کو اور آرگنائزیشن کو ریلیف دیتے ہیں وہاں پہ ہمارے فیصلے بعض ایسے بھی ہوں جہاں پہ جنرلی بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. ہم اس طرح کے اور فیصلے بھی آپ کے پاس لے کے آتے رہیں گے. تھینک یو.